कहते हैं हम ताउन करें हमारे साथ प्लीज थोड़ा सा आगे निकालो आगे चल यार सर उसका कैमरा उस तरफ है ना कैमरा डिस्टर्ब हो जाएगा उसका डिस्टर्ब हो जाएगा मैं जब मैं लास्ट पकड़ा जी यार सर आज कैमरा किधर है आज सर आप आगे जो एक तो हेडमास्टर बन जाए सर आज की समाज के बताते हैं जी बताते ये थोड़ा सा पीछे नहीं कर सकते यार नहीं थोड़ा सा नीचे करें नीचे ये थोड़ा सा इसमें आ रहे हैं जी सर करें हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3 मामलात थे जो अदालत आलिया इस्लामाबाद में लगे हुए थे। एक खान साहब की जमानत थी जो उन्होंने साइफर केस में दायर की, उसमें ज़ाहिर है कि पहली कच्ची पेशी थी, उसमें नोटिस हुआ है अगले हफ्ते के लिए। और ये साइफर जैसे मैं पहले भी कह चुका, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत की ललकार है उनको। और मैं हैरान हूँ कि जब बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हेनरी किसिंगर ने कहा था कि तुम एटम बॉम्ब बनाने से बाज आ जाओ तो करना जो है तुम्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा, और उन्होंने वो लहराया था पिंडी में, आपको याद होगा, लहरा कर दिखाया था कि ये धमकी है जो हेनरी किसिंगर कराई है राजा बाज़ार में, वो जो है चिट्ठी वो धमका के दिखाई थी। लेकिन हमने पाकिस्तान ने हेनरी किसिंगर और अमेरिका के ऊपर तो कुछ ना किया, हमने अलबत्ता ये ज़ियाउल हक के ज़रिए माशाअल्लाह और मौलवी मुश्ताक के ज़रिए हमने बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो मोहसिन पाकिस्तान है, जिसने न सिर्फ 73 का आइन दिया, न सिर्फ एटम बॉम्ब दी, बल्कि तीसरी दुनिया की क़यादत पाकिस्तान को सौंपी और संभाली दी, हमने उसको जो है फांसी लगा के लहद में उतार दिया। ये हमने जो है गुलामी की अमेरिका की। अब फिर एक डोनाल्ड लू एक 3rd क्लास ब्यूरोक्रेट जो अमेरिका का है, वो धमकी देता है हमारे एम्बेसडर को कि अगर इमरान खान को तुमने वज़ारत उज़्मा से हटा दिया तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा। और ये है साइफर की कहानी। हमने बिल्कुल बायन ही उसी ममासलत के साथ जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था, हमने इमरान खान वज़ीर आज़म को चलता किया, और न सिर्फ यहाँ तक हमने ग़ुलामी की बल्कि हमने जो है इमरान खान को पाबा सलासल करके हमने जंजीरों के पीछे उनकी तस्वीर भी दिखाई अमेरिका बादशाह को कि ये है जनाब आपके डोनाल्ड लू का हमें पैगाम मिला है और हम इस हद तक ग़ुलामी और ताबेदारी कर रहे हैं। और ये है हकीकत, ना तो इसमें कोई सीक्रेसी एक्ट का इतलाक़ होता है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई एक दिफाई तनसीब को इस चिट्ठी इस मरासले के ज़िम्मे में जो है कोई ख़तरे में नहीं पड़ता था। ना पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, ना पाकिस्तान की इंटेग्रिटी का इससे ताल्लुक़ था, बल्कि पाकिस्तान की इज़्ज़त और नामूस को जिस तरह से चैलेंज किया गया, और जिस तरह से इमरान खान ने कहा कि जब तनसीबात का हवाला हुआ तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, और फिर इसी तरह उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिमाश जो है ये सारी अस्करी क़यादत में बैठकर और NCC की 2 मीटिंग्स में हुआ कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है, यानी शदीद किस्म की मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। ये जो डोनाल्ड लू ने कहा है या अमेरिका का पैगाम दिया है, इसलिए सख्ती से इसकी जो है मजम्मत की जाए, स्ट्रॉन्ग डिमाश लिखा जाए। ये जब आप तस्लीम करते हो तो फिर उसके बाद कौन सी भाई सीक्रेसी रह जाती है। और आज इमरान खान उस केस में अंदर है, बाहर का उसकी जो है अगले हफ्ते के लिए नोटिस हुआ है, और हम तवक्को करते हैं कि इसमें जो है कानूनी और आइनी, चूँकि इसमें किसी शिक का इतलाक़ नहीं होता है, किसी क्रिमिनलिटी का किसी दुनिया के किसी ज़ाब्ते और ज़ायचे के तहत नहीं होता है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक इनकी ज़मानत हो जाएगी। दूसरा जो है, अब बुशरा बीबी ने जो मिसेस इमरान खान है, उन्होंने एक नालिश कर रखी थी कि मुझे रोज़ FIA बुलाकर कभी और ऑडियो लीक्स जो है इस तरह की, कभी फ़ोन टैपिंग इस तरह की जो है ये प्ले करते हैं, रीप्ले करते हैं, ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करते हैं, ये इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है। और मुझे ये कहते हैं कि आप वॉइस मैचिंग करवाएं और पता नहीं क्या क्या करें, रोज़ बुलाकर ये जो है करते हैं। तो इसलिए उनको जो है एक तो ये ऑडियो लीक, वीडियो लीक जो पाकिस्तान के अवाम के इस्तेहकाक को मजरूह किया जा रहा है, उनकी प्राइवेसी को मजरूह किया जा रहा है। आर्टिकल 9 उनके ज़िंदगी के हक़ को, क्योंकि ज़िंदगी का हक़ सिर्फ खाना पीना नहीं होता है, तमाम तर आसाइशें और आज़ादियाँ होती हैं। और आर्टिकल 14 जिसमें डिग्निटी है
تو ہوم اینڈ ہرز کی گھر کی چادر اور چار دیواری کا تحفظ وہ ان کی شدید پامالی کی جا رہی ہے. اور یہ صرف بشرا بی بی نے اپنے لیے نہیں کی ہے بلکہ پاکستان کے سارے عوام کے لیے کی ہے جن کے فون جو ہیں اس طرح سے بگنگ ہوتی ہے, فون ٹیپنگ ہوتی ہے, آڈیو لیکس کیے جاتے ہیں, پھر توڑ جوڑ مروڑ کے ان کو جو ہے ریلے کیا جاتا ہے. سارے ٹی وی شوز جو ہے تابع داری سے غلامی کرتے ہوئے ان کو دکھاتے ہیں, بار بار دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بشرا بی بی جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ اس طرح کے احکامات دے رہی تھیں یا اس طرح کی جو ہے چیزیں کر رہی تھیں, یا توشہ خانہ کا کیس ہو یا القادر کا کیس ہو یا کوئی بھی ہو اس میں ہوتا ہے. تو اس میں بھی جو ہے اور پھر ساتھ ہی نجم ثاقب جو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے ان کے بیٹے کی بھی ایک نالش تھی اسی نوعیت کی کہ انہیں جو ہے پارلیمان کی کمیٹی کے سامنے کس طرح سے راجہ پرویز اشرف جو ہے اسپیکر ہیں انہوں نے کیسے ایک کمیٹی بنا دی, جبکہ یہ ٹرائکوٹمی آف پاور یعنی آئین کی روح کے ہی متصادم ہے, کیونکہ آئین میں بڑا واضح ڈیلینیٹ کیا گیا اختیارات کو. لیجسلیچر کے اپنے اختیارات ہیں, ایگزیکٹو کے اپنے اختیارات ہیں اور جو ہے جوڈیشری کے اپنے اختیارات ہیں. ایک دوسرے پر اس کو جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں بھی ایک براڈر اسپیکٹرم میں جو جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب نے سبھی کو آج کے لیے بلایا ہوا تھا. اٹارنی جنرل باوجود کسی مصروفیت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کسی اور مقدمے میں وہ مصروف ہیں, اس لیے ان کی جانب سے استدعا کی گئی کہ اسے جو ہے التبا کیا جائے. انٹیریئر منسٹری کی جانب سے جواب آتا ہے, اسی طرح ڈیفنس منسٹری کی طرف سے جواب آتا ہے, ان کے سیکرٹری سارے دیتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے لا منسٹری کی طرف سے بھی جواب آتا ہے, اور پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری کی طرف سے بھی جواب آتا ہے. اور چاروں اداروں نے کہا ہے, مزے کی بات دیکھیں کہ انہوں نے قانون تو بتا دیے کہ جی 1858 کا ٹیلی گراف ایکٹ ہے, اس کی دفعہ فلانی ہے جس میں ہو سکتا ہے. اسی طرح جو ہے ٹیلی گراف ایکٹ جو ہے 1996 کا ہے, اس میں فلانی شک ہے. اسی طرح 2013 کا جو ہے انکوائری ایکٹ ہے فلانا جس میں یہ شکیں ہیں. اور اسی طرح جو ہے 2016 کا پیکا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے 2016, اس کی فلانی شکیں ہیں. اوہ بھائی آپ نے قانون تو بتا دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ ستمبر 2022 جب شہباز شریف کی حکومت تھی, جب عمران خان کے معاملات کب کے یہ اپریل 2022 میں ختم ہو چکے تھے. یہ ویڈیوز تو آپ دکھا رہے ہیں اس کے پہلے کی دکھا رہے ہیں, لیکن یہ کہتے ہیں ستمبر 2022 میں ہمیں یہ ملی کہ یہ جو ہے اس طرح لیکس ہو رہی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کی, اور اس پر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے, اور اس کے بعد ایک کمیشن کا بھی انعقاد بنایا گیا جو اسٹے ہوا ہے. تو اس کے بعد کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے, میں نے آج بتایا کہ ان چاروں کی جوابات سے اگر دیکھیں تو یہ مان لیا گیا ہے, تسلیم کر لیا گیا ہے کہ کوئی ایسا قانون, کوئی ایسا حکم, کوئی ایسا ضابطہ, کوئی ایسا ذائچہ نہیں تھا جس کے تحت یہ ویڈیو کی گئی ہیں, آڈیو کی گئی ہیں, ٹیپنگ کی گئی ہے. جیسے آپ نے بڑا پچھلا واضح لکھا تھا, کس نے ٹیپنگ کی ہے, کوئی نہیں مان رہا کس نے ٹیپنگ کی ہے. کس نے اس کو لیکس کیے ہیں, کوئی نہیں مان رہا کس نے لیک کیا ہے. کس کی اتھارٹی تھی, کس نے آتھرائزیشن کی, کس نے اختیار دیا تھا, کوئی ایسا اس میں شائبہ ذکر تک نہیں ہے. تو آج فار آل پریکٹیکل پرپزز ہماری پٹیشن کو مان لیا گیا کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ, کوئی ایسی عدالت, کوئی ایسا حکم, کوئی ایسی آتھرائزیشن, کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے جو کسی کو اختیار دیتی ہو کہ آپ کسی کے فون کو ٹیپ کریں, کسی آڈیو کی بگنگ کریں, کسی اس کو لیک کریں, اور کسی سوائے اس کے کہ آپ نے ایک لا قانونیت کی انتہا کر کے آپ نے کسی کو بدنام کرنا ہے اور کسی کو آپ نے مضمون بھی. ویسے تو پیمرا جو ہے, ویسے تو پیمرا ہر ایک کو پکڑ لیتی ہے, میڈیا کو بھی پکڑ لیتی ہے, پابندی بھی لگا دیتی ہے, بندش بھی لگا دیتی ہے, لوگوں پر بھی پابندی لگا دیتی ہے کہ اس کو نہیں دکھائیں گے. تو پیمرا یہ کیسے دکھا رہی ہے, ایک غیر آئینی, غیر قانونی جو ہے, جو ٹیپ کی جا رہی ہے, جو بگنگ کی جا رہی ہے, جو آڈیو لیکس دی جا رہی ہیں, وہ پیمرا کیوں نہیں پوچھتا کہ کس قانون کے تحت, کس ضابطے کے تحت
چاہے اخلاقی ہو چاہے قانونی ہو. آپ کیسے کسی کو داغدار کر رہے ہو, کیسے کسی کی آپ کنورسیشن پرائیویٹ اس میں دکھا رہے ہو. آپ نے پرائیویسی کی انتہا بریچ کر دی, آئین کے آپ نے تمام شکوں کی جو ہے آپ نے پامالی کر دی ہے, اور آج کے جواب میں کوئی اس کا ایک ہیلے کا جواب نہیں دیا ہے کہ کس آتھرائزیشن کے تحت پرائم منسٹر ہاؤس, سابقہ پرائم منسٹر ہاؤس کی بگنگ ہو رہی تھی, اور کس ضابطے کے تحت یا کس آتھرائزیشن کے تحت یا کس قانون کے تحت یا کس حکم کے تحت آپ یہ لیک کر کے آپ دکھا رہے تھے. تو جب بنیاد ہی غلط ہو, بنیاد ہی غیر آئینی ہو, بنیاد ہی غیر قانونی ہو, تو اس پر کوئی عمل, کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی. آج بی بی کے کیس میں, بشرا بی بی کے کیس میں حکم جاری کر دیا ہے ہائی کورٹ نے کہ اس پر کوئی آپ جو ہے ہیرسمنٹ کاز نہیں کریں گے, کوئی آپ اس پر جو ہے تادیبی کارروائی سے اعتراض کریں گے, قانون کے برعکس کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس کا ان آڈیوز اور ویڈیوز کی بنا پر بشرا بی بی کے خلاف. تو اب یہ ان کو یہ تاریخ مل گئی ہے, کیونکہ سارے جو ہے سرکار کی جانب سے ان کو سوائے طوالت کے, سوائے تساہل کے, سوائے تاریخیں لینے کے, جب آپ کے پاس جواب نہ بن پائے تو پھر آپ اسی طرح لمبا کرنے کی کوشش کرتے ہو. باہر کیف اللہ ہے, اور پاکستان میں انشاءاللہ ہم قانون کی بالادستی لے کے آئیں گے, عدالتوں کے وکلاء کے تعاون کے ساتھ, اور آئین پر عملداری انشاءاللہ ہوگی, اور یہی عدالتیں جو ہے ضامن ہوں گی پاکستان کے بنیادی حقوق. سر نئے چیف جسٹس سے کیا امیدیں ہیں؟ بار بار شو کا نوٹس کر رہی ہے, ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ آپ کو تو پارٹی نکال دی ہے. تو کیا آپ پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں یا پی ٹی آئی کا حصہ؟ یار اتنی چھوٹی بات, اتنی بڑی قومی باتیں ہو رہی ہیں, ملک کی باتیں ہو رہی ہیں, تو میری ذات کو لے کے کھڑے ہو گئے. سر چیف صاحب سے کیا امیدیں ہیں؟ میری ذات کو کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. یہ آرٹیکل 17 پڑھ لیں, جس نے نوٹس دیا ہے وہ ذرا قانون اور آئین پڑھ لے. او بھائی, آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے ہو کہ کسی کا وکیل کیوں ہوتا ہے. اگر مجھ پہ یہ نوٹس دیا جاتا ہے کہ آپ عمران خان کے وکیل کیوں بنے ہو, تو یہ میرا آئینی اور بنیادی حق ہے. میں کوئی کسی کا ملازم نہیں ہوں نجی, نہ کسی کے ساتھ میں نے معاہدہ کر رکھا ہے کہ میں کسی اور کا وکیل نہیں بنوں گا. اور پیپلز پارٹی نے کسی اور کو وکیل نہیں بنایا ہوگا. لطیف کھوسا پہلے سے ہی اللہ کا فضل ہے ایک نامور وکیل تھا, تو اس لیے مجھے ان چیزوں کا فرق نہیں پڑتا. اور سائفر کا کہا گیا کہ جی ریاستی جو ہے وہ اس کے خلاف آپ نے کیا. وہ اگر ریاست سائفر کو ریاستی ایشو ہے تو پھر ڈوب کے مر جانا چاہیے. 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کو جس ڈونلڈ ڈو نے للکارا ہے, ہم اس کو ریاستی پالیسی کہہ رہے ہیں. اور ریاستی پالیسی تو یہ ہونی چاہیے کہ ڈونلڈ لو کو آپ نے جو جواب دیا ہے ڈیموش, آپ تقاضا کریں کہ اس کو حکومت امریکہ اس کو برخاست کرے, ڈسمس کرے, اور اپنے آپ کو جو ہے اس سے مبرہ کرے کہ اس الزام سے, وہ بجائے اس کے کہ آپ پرائم منسٹر کو چلتا کرتے ہو اور پھر اسے اندر کر دیتے ہو. یہ ریاستی پالیسی نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے, ریاست عوام ہے, عوام ہیں. عوام کو تو ہم نے مٹی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. عوام کو ذرا آزماؤ, آج الیکشن کا اعلان کرو, آج الیکشن میں عوام کو دیکھو پھر کس کو جو ہے کس کی ضمانتیں ضبط ہوتی ہیں, اور کون جو ہے وہ میسو مینڈیٹ لے کے پاکستان پر چھاتا ہے, یہ ریاست کس کی بنتی ہے. تو یہ اس طرح کے نوٹسز سے مجھے کوئی فرق نہیں. کھوسا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پارٹی اب آپ نے چھوڑ دیا, یعنی یہ دوسرا زرداری اور بلاول صاحب آپ پر ابھی بھی اعتماد کرتے ہیں, یا پارٹی کے اندر سے کوئی شرارت کر رہا ہے؟ کور کمیٹی میں بھی ہماری اطلاعات کے مطابق آپ کو بلایا گیا تھا, وہ کیا سٹوری ہے اجلاس میں؟ آپ کی اطلاعیں جو ہوں گی میں اپنے پیشے کو ترجیح دیتا ہوں. جب میرا کیس سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہو, یا چیف جسٹس آف پاکستان کے الوداعی وہ عشائیے ہوں, تو میں معذرت کرتا ہوں باقی ہر چیز سے, کیونکہ یہ میرا پیشہ ہے, اور پیشے پر میں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے, آج تک نہیں کیا ہے, نہ میں کرنے دوں گا کسی کو بھی, فیملی کو بھی نہیں. اور پولیٹیکل پارٹی بھی ایک فیملی ہوتی ہے. تو یہ میرا ایک کریڈیبلٹی ہے جو میں نے اپنے پیشے میں کمائی ہے, اور میں اس کریڈیبلٹی کو کسی قیمت پر جو ہے نیچے نہیں لگنے دوں گا. میں جس کیس سے کرتا ہوں, میں دل سے اس کیس میں گھس جاتا ہوں, اور اس کے بعد میں پیروی کرتا ہوں. اس کا اللہ ہی پھر میرا ضامن ہوتا ہے, اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں. نئے چیف جسٹس سے کیا امیدیں ہیں سر؟ نئے چیف جسٹس سے ہمیں بہت امیدیں ہیں. دیکھیں, نئے چیف جسٹس ایک دبنگ شخص ہیں. ان کے پچھلے جو ہے ذاتی ان کا جو ہے ظاہر ہے کہ عمر صاحب بندیال صاحب سے ان کی ذاتی
پرخاش تھی کیونکہ انہوں نے تو ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اور اگر ان کا فیصلہ میجورٹی ہوتا تو پھر آج وہ جج بھی نہ ہوتے، چیف جسٹس بھی نہ ہوتے، تو پھر ظاہر ہے انسان ہی ہوتا ہے، تو ان کا جو میں سمجھتا ہوں وہ تلخی ختم ہو گئی ہوگی، اور آج سے وہ ایک جو ہے دبنگ چیف جسٹس کے طور پر آئیں گے، اور قوم کو بھی ان سے بہت توقعات ہیں کہ وہ آئین پر عملداری کریں گے، بائی دا بک جائیں گے، اور ہمیں توقع ہے کہ وہ سبھی کو ساتھ لے کر بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ڈرامے کی حد تک نہ ہو۔ یہ بات افتخار چودھری نے بھی کہی تھی، اور اس کے بعد آخر میں 2 پلاٹس لے کر چلے گئے تھے، تو یہ جو ہے اللہ کرے کہ یہ اس پر عملداری ہو، سبھی ججز اس کو بھی مانیں۔ دیکھیں تھوڑے پیکس اینڈ پریویلیجز ملتے ہیں، اس عوام بیچاری تو بھوک مر رہی ہے، فاقوں پر آئی ہوئی ہے، بجلی کے بل نہیں دے رہے ہیں، ان کے ایک کے ذرا پرکس تو دیکھ لیں۔ یہ میں کہتا ہوں بیوروکریٹس اور جو ہے سرکاری ملازم اور ججز جو ہیں، یہ بجائے اس کے کہ اپنا بغیر سود کے یہ قرضے لیتے رہیں، یہ ان کو چاہیے کہ یہ اپنے پریویلیجز اینڈ پرکس سارے ترک کر دیں، تو پاکستان کا قرضہ اتر جاتا ہے۔ عوام پر بوجھ مت ڈالیں، غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، مر رہا ہے۔ عدالتی کارروائی پی ٹی وی پر نشر ہونے کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں، اس حوالے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ بہت اچھی بات ہے، میں کہتا ہوں وہ اوپن ہو، ہم تو چاہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہو۔ جو دیکھیں انصاف وہ ہے جو سب کو ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، انصاف یا کوئی ایسی پالیسی جو ہے وہ بند کمروں میں نہیں ہونی چاہیے، میڈیا کے اوپر سے پابندی ختم ہونی چاہیے۔ پاکستان کا جو 1 کروڑ باہر بیٹھا ہوا ہے، 1 کروڑ ہمارا ایکسپیٹریٹ پاکستانی ڈیاسپورا، اس کو حق کے ووٹ بھی دو، اس کو حق الیکشن لڑنے کا وہ حق بھی دو، اس کو حکومت بنانے کا بھی حق دو، کیونکہ اگر 1 کروڑ بندہ آپ کا اپنی اونرشپ سمجھتا ہے تو پاکستان کے سارے قرضے اتر جائیں گے، یقین کریں۔ لیکن اونرشپ دیں، پاکستان کے عوام کو بھی اونرشپ دیں، جب اونرشپ دیں گے یہ ٹیکس بھی دیں گے، یہ پیسے بھی دیں گے، لیکن اگر انہیں ہوگا کہ یہ پیسہ میرا ان کے اللہ تللوں پر خرچ ہوگا، اور جب ان کو یہ باور ہوگا تو ٹیکس بھی نہیں دیں گے کہ ہمارے اوپر ڈنڈے برسائیں گے، ہمارے ہی چادر اور چار دیواری کو یہ جو ہے پامال کریں گے، ہماری ہی عورتوں کو، ہمارے ہی بچوں کو، بچیوں کو یہ اٹھا کر لے کر جائیں گے، تو عدلیہ کی تضحیق کریں گے، عدالت کو بھی نہیں مانیں گے، تو پھر کون بھائی ٹیکس دے گا، کون پیسے لے کے آئے گا اس کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بحال کریں جمہوریت کو، اعتماد کریں عوام پر، جمہور ہے ہی اسی کا نام، آئین کو بحال کریں، انشاءاللہ پاکستان ترقی۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔